से बातचीत कर रही क्या हैं। 90 दिन में करप्शन खत्म हुई? 90 को छोड़ दें। क्या 100 दिन में करप्शन खत्म हुई? 100 दिन को छोड़ दें। क्या 2.5 साल में मुल्क में करप्शन खत्म या कम हुई? नहीं, बल्कि बढ़ी। इसके साथ साथ 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि क्या 2.5 साल में मुल्क से महंगाई खत्म हुई? 3% की महंगाई 2018 से आज 14% पर पहुंच गई। सिर्फ अगर चीनी की मद में देख लें तो 52 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी, आटा 35 रुपए से 90 रुपए किलो, प्याज, अदरक, टमाटर, रोटी, जो बाकी सार्फिन की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, क्या उनमें महंगाई ख़त्म हुई? क्या 3% से कम महंगाई 2.5 साल में हुई? नहीं। इसका जो जवाब है वो नफी में है, और वो इसलिए क्योंकि जब माफियाज हुकूमत चलाएं, जब माफियाज मुल्क पे मुसल्लत हों, जब माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे तो मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मईशत का बेड़ा गर्क होगा। और तारीखी सतह पर इस वक्त महंगाई पहुंच गई है। तीसरा सवाल, क्या आज आवाम ये समझती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हुई? क्या मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में गई? 5.8% पे तरक्की करता मुल्क 2018 से क्या 5.9 या 6% पर गया? जवाब नफी। नहीं, इस वक्त मुल्क की तरक्की मनफी 0.4% पर मुल्क तरक्की कर रहा है। 40% रुपया डिवैल्यू होने के बावजूद मुल्क की एक्सपोर्ट्स और मुल्क में महंगाई कम नहीं हुई, मईशत ठीक नहीं हुई, टैक्स अवाम नहीं दे रही। क्योंकि उनको मालूम है अवाम को कि इस वक्त जो मुल्क पे दोनों हाथों से डाका डाला जा रहा है, और जो मुल्क की और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैं उनके अदादो शुमार आप लोगों को बता रही हूँ। तो चौथा सवाल, क्या मुल्क में पिछले 2.5 साल में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने? जवाब है कि 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में इस हुकूमत ने लिया, और वो सिर्फ अपनी चोरी, जो दोनों, अगर आपको मैंने जो पिछले डाकों की एक फिगर बताया है, 400 अरब, 250 अरब, 122 अरब, 600 अरब, 300 अरब, ये जो इनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कमीशन बनाते हैं, इमरान साहब उस कमीशन को फिर यूं कागज लहराते हैं कि इतना बड़ा इक़दाम है कि वजीर आजम ने डाका डालने पर कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ्तार हैं? क्या इमरान साहब JIT के सामने पेश हुए? क्योंकि उनके फैसले से ये जितने नुकसान पाकिस्तान की आवाम और जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये इमरान साहब के फैसलों की वजह से हुआ। क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इमरान साहब पेश हुए? उसके बाद कर्जा, मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, क्या आज आवाम को 1 करोड़ नौकरी मिली, या 60 लाख लोग पिछले 2.5 साल में बेरोजगार हुए? ये 5वां सवाल था। और उसके बाद क्या आवाम ये आज पूछती है कि क्या 2.5 साल में सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनी? क्या नए हस्पताल बने? क्या हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ, या मुफ्त इलाज और दवाई ख़त्म हो गई? 2.5 साल में मुफ्त इलाज और दवाई और टेस्ट जो पिछली हुकूमत में होते थे पंजाब में और वफाक में, वो आज ख़त्म। किसी हस्पताल में एक नया कमरा तामीर नहीं हुआ। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद किए गए, फीसों में इजाफा किया गया, और ये वो ठेकेदार थे जिन्होंने तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर करना था। क्या 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली गई? 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर बिजली को दस्तयाब करके नवाज शरीफ ने आवाम को दिया था। क्या बिजली और गैस महंगी या सस्ती हुई? 2.5 साल के अंदर 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड नहीं हुई, और 122 अरब का डाका सिर्फ LNG की मद में, जो सिर्फ
تاخیر سے منگانے کے اوپر ابھی جو فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر منصوبے چل رہے ہیں پاور پروجیکٹس ندیم بابر صاحب کے، اس کا 25 ارب ماہانہ جو عوام دے گی وہ اس 122 ارب سے الگ ہے۔ ڈومیسٹک سطح کے اوپر جو گیس ہے وہ 800 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1400 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ انڈسٹری 600 روپے پر یونٹ ہوتی تھی 2018 میں، جو 1000 روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے۔ بجلی، کیا بجلی سستی ہوئی؟ آپ نے بجلی پیدا نہیں کی، آپ میں اہلیت نہیں تھی، لیکن آپ کی چوری کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے جو 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی 2018 میں، آج وہ 18 روپے پر یونٹ کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہوئی؟ آپ نے اپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جو عدالتوں سے سرخ رو ہوئے۔ ابھی بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پنجاب کے بھی حمزہ شہباز اور نیشنل اسمبلی کے شہباز شریف صاحب۔ کوئی بات نہیں، ہم حساب دیں گے، ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فراہمی آسان ہوئی؟ انصاف مہیا ہوا؟ کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا حکومت میں بیٹھے عمران صاحب کے اے ٹی ایم دائیں اور بائیں بیٹھے، کیا ان کا احتساب ہوا؟ عمران صاحب کہتے تھے کہ احتساب میرے سے شروع ہوگا۔ کیا بی آر ٹی پشاور کا احتساب 126 بلین کا حساب ہوا؟ کیا بلین ٹری سونامی کا حساب ہوا؟ کیا 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا 7 سال مفرور الیکشن کمیشن سے؟ کیا آٹا کمیشن کی رپورٹ آ کر اس کا احتساب ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر کیس کا حساب ہوا؟ کیا ملک کے اندر چینی چوری ہو گئی، کیا اس کا حساب ہوا؟ کیا ایل این جی کی رپورٹ اور آئل کی کرپشن کی رپورٹ آئی، کیا اس کا حساب اور احتساب ہوا؟ جواب نفی میں نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پاکستان 2.5 سال میں عالمی سطح پہ پاکستان کے وقار میں اور اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں فرق آیا؟ وہ بہتر ہوا؟ آج کوئی ملک ان جھوٹوں سے، ان چوروں سے، ان نالائکوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر سطح کے اوپر فورن پالیسی میں ناکامی ہوئی۔ کیا کشمیر کی آزادی کی منزل قریب آتے ان کے دور میں نظر آئی؟ نہیں، کشمیر کا سودا ہوا، کشمیر مودی کی جھولی میں ڈالا گیا۔ اور کیا عمران صاحب 1 کروڑ نوکری آپ نے دینی تھی؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، لیکن نوکریاں ملی ان تمام نالائکوں کو جو کسی ادارے میں 4تھے سطح پر یا 5ویں سطح پر کام کر رہے تھے۔ نوکریاں ملی عمران صاحب کے دوستوں کو، نوکریاں ملی ان بے روزگاروں کو جو عمران صاحب کے اے ٹی ایم چلاتے تھے، جنہوں نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں عمران صاحب کی مدد کی، ملک کے اندر اللیگل غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیج کر ملک کے خلاف سازش کی، جس کے نتائج آپ کو جو میں نے سوال بتائے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھر، کیا 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا 2.5 سال میں 25 لاکھ گھر آپ نے دیے؟ کیا آپ نے ایک گھر آپ کیمرے سے دکھائیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 50 لاکھ گھروں کے وعدے میں سے آپ نے ایک گھر بھی پاکستان کی عوام کو دیا ہو؟ لیکن 2.5 سال کے اندر 2.5 سال میں ایک کام ضرور ہوا کہ ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس پیمانے پہ ہم سب کو ہو رہا ہے۔ میں فوری طور پر یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ سندھ کو اس کے حصے کی جو ہمارا آئینی حق ہے وہ گیس ملنی چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان کو اپنی انکمپیٹنٹ ٹیم بشمول وزیر اعظم کے
ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اب گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر اسی طرح یہ لوگ چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز جس کے اندر پاکستان خود کفیل تھا، ہر چیز کے اندر یہ بحران ہی بحران پیدا کرتے جائیں گے۔ دوسری بات میں مزدوروں کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم پاکستان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے اسٹیل مل کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا، حضرت اسد عمر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اسٹیل مل میں کھڑے ہو کے کہ میں ورکروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اپنی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا۔ پر اس کے باوجود، تمام دعووں کے باوجود، پی ٹی آئی سرکار نے، پی ٹی آئی حکومت نے ان 4,500 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا، ان حالات میں جب شدید معاشی ڈیفیکلٹیز ایک عام آدمی کو ہے۔ وہ مزدور سراپا احتجاج ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کو جنہوں نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سبز باغ مزدوروں کو دکھائے تھے۔ ابھی قوم اس اضطراب کی کیفیت میں تھی کہ ایک نیا اعلان وفاقی حکومت کی جانب سے آیا ہے کہ ریلوے بھی ہم سے چل نہیں رہی ہے۔ کیا کہوں میں بحیثیت پاکستانی کے کہ کوئی ایک ادارہ ان لوگوں سے نہیں چل رہا، ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کابینہ یہ تسلیم کر لے کہ یہ حکومت ہم سے نہیں چل رہی، جو پی ڈی ایم بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہم سے نہیں چل رہی، آپ گھر چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور ہر فیصلے پہ ٹرن اراؤنڈ تو نہیں کیا، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف سپریم کورٹ میں کہتے ہیں ہم نے کراچی سرکل ریلوے چلا دی، کے سی آر چلا دی، اور دوسری طرف وزیر موصوف جو نئے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلویز نہیں چلا سکتے، اس کو بھی پرائیویٹائز کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی کمپٹنس کا یا انکمپٹنس کا لیول ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی اے ٹی ایمز کی خوشنودی کے لیے اداروں کو، اسٹریٹجک ایسٹس کو پرائیویٹائز کریں اور پاکستان کے سارے سرمایہ کو کوڑیوں کے دام بیچ کے یہ رخصت اختیار کریں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی باشعور بہادر عوام ان کے ان مذموم مقاصد کو کبھی بھی پورا نہیں ہونا دے گی۔ اور ایک طرف وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور آئین سے متصادم کام وفاقی حکومت نے 3 دسمبر 2020 کو کیا، جب ایف بی آر نے یہ خط تمام انڈسٹریز کو، فرمز کو بھیجا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے پیسے، ورکرز پارٹیسپیشن ان پروفٹ کے پیسے جو ہیں آپ اب ایف بی آر کو جمع کرائیں گے۔ یہ خط 3 دسمبر کو ایف بی آر نے تمام اداروں کو بھیجا۔ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ لیبر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیبر جو ہے اب ایک صوبائی سبجیکٹ ہے۔ وفاقی حکومت کا لیبر کے کہ یہ تمام چیزیں جو مریم اورنگزیب نے بتائی ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ پچھلے ادوار کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ لیکن جس وقت نواز شریف اور شہباز شریف یہ ملک چلا رہے تھے اس وقت مہنگائی کی سطح 3% پر 2018 میں تھی، آج وہی مہنگائی کی سطح 14% کے اوپر ہو گئی ہے۔ 40% روپیہ کی ویلیو ہونے کے باوجود نہ مہنگائی میں کمی، نہ ٹیکس کی وصولی ہو سکی، نہ اس کے ٹارگٹس ہو سکے، نہ ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ سکی، نہ ملک کا قرضہ ختم ہو سکا۔ اور جو روز کنٹینر کے اوپر کہتے تھے آج بجلی کے بل جلا دو، آج ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، سول نافرمانی کی تقاریر کرتے تھے، پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے اعلانات کرتے تھے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتے تھے، آج ان کرائے کے ترجمانوں اور وزیر اعظم سلیکٹ وزیر اعظم سے میری درخواست ہے
کہ وہ جواب دے ان باتوں کا کہ 2.5 سال میں ملک نے کیا کھویا کیا پایا. سب کچھ کھویا اور کچھ نہیں پایا. یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو انہوں نے خود کمیشن بنائے اور کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا کر بہت بڑا ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کیا ہے جو پچھلی کسی بھی ادوار میں نہیں ہوا. اگر پچھلے ادوار میں اتنی چوری ہوتی تو اتنے کمیشن بنتے. اگر پچھلی ادوار میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 90 روپے کلو ہوتا, پچھلے ادوار میں 52 روپے, چینی 120 روپے کلو ہوتی. آپ صرف, میرا کرائے کے ترجمانوں کو ایک پیغام ہے اور عمران صاحب کو, آپ صرف 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیں کہ کیا ملک کے اندر بے روزگاری کم ہوئی, معیشت ٹھیک ہوئی, مہنگائی کم ہوئی, ملک کے اندر تھانہ کلچر اور انصاف کی فراہمی ہوئی, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور بجلی کے منصوبوں میں اضافہ ہوا, ملک کے اندر بجلی گیس سستی ہوئی. اور جو اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو چیلنج کریں. روز ایک خبر آتی ہے وزیر اعظم نے کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی وزیروں سے. خاک وزیروں نے آپ کو کارکردگی بتانی ہے جب ملک کا وزیر اعظم ڈاکہ ڈالتا ہو, جب ملک کا وزیر اعظم مافیا کو انکریج کرتا ہو, جب ملک کا وزیر اعظم اپنے اے ٹی ایمز کے ہاتھوں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پلان بناتا ہو اور اسٹریٹجی بناتا ہو, تو اس ملک نے 2.5 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. ہاں, ایک ضرور اچیو ہوا کہ ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی ہوئی, پارلیمان کو تالا لگا, فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل ہوا, سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا اداروں کو استعمال کر کے. اور ابھی بھی کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خوف میں مبتلا ہیں تو روز بیان دیتے ہیں, روز ترجمانوں کا اجلاس طلب کرتے ہیں, روز اسٹریٹجی میٹنگ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, اپوزیشن کو کنٹرول کرنا ہے, پارلیمان کو کنٹرول کرنا ہے, اور ملک کے اندر کیونکہ جانے کا وقت ہوا جاتا ہے تو کس طرح اپنی چوری کو, اپنے ڈاکے کو اور زیادہ تیز کرنا ہے کہ بچے کچے وقت میں اور زیادہ چوری ہو سکے اور تمام مقاصد پورے ہو سکیں. یہ بتائیے کہ آج ضمنی الیکشن اناؤنس ہو گئے کچھ حلقوں میں, آیا مسلم لیگ نون ان ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ کیٹیگوریکل جواب. آج 4 بجے مسلم لیگ نون کی ایک سربراہی میٹنگ ہے قیادت کی آن لائن, جس کے اندر ہم سینٹ کے الیکشن بھی اور ضمنی الیکشن کے اوپر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو واضح طور پر پاکستان کی عوام کو بتائیں گے.